बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन-कौन से 3 एंकर जो हैं, जो फैज़ नेटवर्क का हिस्सा थे, आज ज़रा उनका पोस्टमार्टम करेंगे, अपनी चारपाई के नीचे भी डांग फेरेंगे। लेकिन हम आपको उस प्रेस रिलीज़ की तरफ लेके जाते हैं। इस प्रेस रिलीज़ को जारी करने की नौबत क्यों आई? वो ये थी कि इमरान अहमद खान नियाज़ी हर दफ़ा इस्लामाबाद के ऊपर यलगार की कॉल दिया करते और वो उनका ब्लफ हुआ करता और ब्लफ को कवर करता था मीडिया और मीडिया उसको दिखाता था। मतलब खाली कुर्सियों से खिताब तो आपने अब मुहावरा बन गया हुआ है ना। जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी 126 दिन के धरने में खाली कुर्सियों से खिताब किया करते थे, लेकिन मीडिया को इजाज़त नहीं थी। अच्छा, मीडिया के अंदर भी जनाब फैज़ हमीद साहब ने अपना एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया था, जो आज के दिन तक, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 13 दिसंबर को एग्ज़िस्ट करता है और ये वक़्त बड़ा खौफ़नाक हुआ करता। किसी भी जगह के ऊपर आप जब मर्सनरीज़ बनाते हैं, गैर अदारा जाती कुव्वतें तश्कील देते हैं और जब आप उनसे पीछे हटते हैं, तो वो या तो आपको पड़ जाती हैं या फिर वो आलमी सतह के ऊपर किराए पे दस्तयाब हो जाती है। सोशल मीडिया जो है वो इस वक़्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मुक़तदरा ने सोशल मीडिया के वॉर के लिए जो लोग ट्रेंड करवाए थे, 1250 प्यूटन की टीम से ट्रेन करवाए थे और 1250 तैयब अर्दवान की टीम से करवाए थे। ये 2500 लोग जो हमारे मुक़तदरा ने तरबियत दिलवाए थे और ये सारे के सारे पीटीआई माइंड के लोग थे, इंतहाई रदे हुए, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, इस मुआशरे की तलछट कह लें आप, इस मुआशरे का रेंद-खूंद कह लें, बुनियाद में बैठा हुआ गंद कह दें, इसको समेट के उसको वो आला तरबियत दिला दी गई और उसके हाथ में सोशल मीडिया का वो खौफनाक इंस्ट्रूमेंट आपको उसको पकड़ा दिया गया कि आज के दिन में उन्हें इंडिया हायर करे वो उसके लिए दस्तयाब हैं, अफ़गांडू हायर करें वो उनके लिए दस्तयाब हैं। वो मतलब कोई भी उनको डॉलर दे और उनसे जो मर्ज़ी काम करवा लें। वो पाकिस्तान में उन्होंने जो टीमें पाली हुई हैं, खुद उनमें से बेशतर लोग फ़रार हो गए, कोई दुबई चला गया, कोई हांगकांग चला गया, कोई सिंगापुर चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया। टीमें उन्होंने यहीं पे बिठाई हुई हैं और दूर-दराज़ ये साउथ पंजाब, दूर-दराज़ बलूचिस्तान के इलाके जहाँ पे इंटरनेट आता है और सिंध के अंदरून से ये लोग ऑपरेट करते हुए पाए जाते हैं। पिछला जो इलेक्शन हुआ है ट्रंप का, उसके अंदर भी इन लोगों ने डॉलर लेकर खिदमात सरअंजाम दी हैं और जिसके नताइज आपने कामयाब देख लिए हैं। जो अमेरिका के इलेक्शन के नताइज तब्दील करने के अंदर, लोगों के अज़हान तब्दील करने के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो और कहीं क्यों नहीं कर सकते? मैं रूट आपको बता देता हूँ। ये जो अमेरिका के अंदर इस दफ़ा पूरी कामयाबी के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के अज़हान तब्दील करने की एक्सरसाइज़ थी, ये इस दफ़ा जिब्रान इलियास को ठेका नहीं मिला था। इस दफ़ा रशियंस ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और ये रशियन ने खुद काम नहीं किया क्योंकि उधर से आने वाली ट्रैफ़िक जो होगी, उस पे तो मॉनिटरिंग लगी होगी ना अमेरिका में। तो उन्होंने ये काम आउटसोर्स किया था ईरानियों को। अब ईरान से भी जो ट्रैफ़िक जनरेट होगी, उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग लगी होगी। तो ईरानियों ने भी ये काम अपने पास नहीं रखा। उन्होंने ये काम आउटसोर्स कर दिया पाकिस्तानियों को। और अमेरिका के इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने में जो पिछली दफ़ा ट्रंप के इंतखाबात में कसर रह गई थी ना थोड़ी-सी, वो इस दफ़ा पूरे मैकेनिकल तरीके से फिट की गई है। ठीक है? तो वो जो नताइज जो थे, मतलब वो इन वॉलंटियर्स को या इन मर्सनरीज़ को, डिजिटल मर्सनरीज़ मैं इनको कहता हूँ, इनको हायर करके वहाँ पे अगर कामयाब नताइज हासिल किए गए तो पाकिस्तानी क्या बेचते हैं यार, यहाँ पे सब कुछ खुला है। यहाँ पे तो किसी के ऊपर पाबंदी कोई नहीं है। वो लाहौर के एक कॉलेज के अंदर एक बच्ची के रेप का जो जाली ड्रामा उन्होंने किया,
یہ انہوں نے اپنی پہلی پرفارمنس کر کے دکھائی تھی کہ یہ دیکھو ہم اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے محاذ بھی اپنے چوز کیے، یعنی کہ وہ ٹویٹر اور فیس بک سے نہیں آئے، وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سے حملہ آور ہوئے، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ ٹویٹر اور انسٹاگرام سے حملہ آور ہوئے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی گاؤں کے اندر، کسی بھی چھوٹے شہر کے اندر، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ کو تو چھوڑے، ملتان سکھر کو بھی چھوڑیں، لیکن چھوٹے سے گاؤں کے اندر بھی جا کے کہیں اور تمام دلائل کا انبار اس کے سامنے لگا کے کہیں کہ یار پنجاب کالج میں کچھ نہیں ہوا تھا، وہ کہے گا نہیں کچھ ہوا تو ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، ایک مین سٹریم ٹی وی چینل کی پرائم ٹائم کی اینکر جو ہے، جب ہم نے اس سے اس معاملے کے اوپر سینگ پھنسا لیے تو اس نے تمام دلائل کہے کہ ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن خان ایسے ہی تو بات نہیں نہ کر۔ میں نے کہا خان نے کہاں کہا ہے کہ پنجاب کالج کے اندر ریپ ہوا تھا؟ میں نے کہا نہیں، ان کی ٹیم تو کہہ رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے سارے دلائل ختم ہو جاتے کہ چونکہ خان نے کہا ہے اس لیے یہ تو ہے۔ تو خیر میں عرض کرنا چاہوں گا اس مسئلے کے اوپر، تو وہ جناب جو اللہ آپ کا بھلا کرے پریس ریلیز پڑھ لیں اگر آپ اجازت دیں تو۔ پریس ریلیز جناب جاری ہوئی اور اس کا تھوڑا سا ڈیکوڈنگ بہت ضروری ہے، اور اچھا پریس ریلیز کیوں جاری کرنا پڑی یہ؟ اور پریس ریلیز اس لیے جاری کرنا پڑی کہ پوئی چڑھی جا رہے تھے، آپ بلف دیا کرتے تھے، بلف آپ کا بلف کال ہو گیا۔ اچھا پہلے جب وہ اس طرح کا بلف دیتے تھے تو ان کے پیچھے ایک آرگنائزڈ فورس ہوتی تھی جس کا نام تھا فیض حمید، اور فیض حمید صاحب کی جو فورس تھی میڈیا کے اندر، وہ آپ کو اور مجھے باور کرایا کرتی تھی کہ جناب بہت بڑا اجتماع ہے، وہ ٹیم وہاں پہ موجود تھی اور باور بھی کرا رہی۔ اگرچہ فیض حمید صاحب زیر حراست ہونے کے بعد اس کے پیچھے موجود نہیں تھے، لیکن وہ لوگ آٹو پہ لگے ہوئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ بہت بڑا اجتماع ہے، ناقابل اسٹاپیبل ہے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے کال کیا نا وہاں پہ کھڑا ہو کے ان کے بلف، تو وہ ہوا میں فشو ہو گئی، نظر ہی نہیں آئے، کہاں گئے؟ بیسیکلی یہ تھا وہ 126 دن کا دھرنا ہو، اپنا حافظ صاحب کی تقرری رکوانے کے لیے اسلام آباد تک مارچ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ میڈیا مینیج کیا کرتا تھا۔ تو میڈیا تو اپنی جگہ پہ موجود تھا، مینیج بھی کر رہا تھا، لیکن جو دوسری طرف سے اداروں کے اندر سے جو اس کو سپورٹ حاصل ہو رہی ہوتی تھی، وہ فیض حمید صاحب کے اپنی جگہ سے غائب ہونے کے بعد ختم ہو گئی۔ اچھا فیض حمید صاحب کے نیٹ ورک کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اچھا یہ پریس ریلیز جاری کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ 16 دسمبر کی انہوں نے کال دے دی، مطلب کہ سول ڈس اوبیڈینسی، ٹھیک ہے؟ کال دے دی کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا آمنل بے، تمہیں تو ہم لے جانے لگے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر جو ہے نا، ہاں اس کے اوپر کام خراب ہو گیا ہے، دندل پڑ گئی، اور فوری طور پہ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 کے بعد پہلی میٹنگ ہوئی ہے گوہر جان کی، تو اسے کیا کہا گیا کہ فوراً پارلیمنٹ میں بھاگ کے گھس جا، اور اب پارلیمنٹ میں بھاگ کے گھس کے نا مطالبہ کر کے جناب 9 مئی کی بھی اور 26 کی بھی پارلیمنٹ وہ جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس کا جائزہ لینے کے لیے، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس میں فریق کے طور پہ پاک فوج کو اور اس کے زیر انتظام اداروں کو طلب کیا جائے۔ ہائے 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 ہائے، بہت کمال ہے، یعنی چاچو جو ہے وہ اپنی گردن پکڑ کے، یہ بالکل اسی طرح کا مطالبہ ہے کہ ہمیں 8 مئی کا جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا وہ واپس کیا جائے اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، لے دے کے ایک مطالبہ رہ جانا کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی طور پہ رہا کیا جائے، اور وہ مطالبہ جب تک میچور ہونا ہے اگلوں نے لے جانا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اگلوں نے لے دے جانا ہے اس کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال وہ جو مذاکرات کی افواہیں چلائی تھیں پی ٹی آئی کی میڈیا اور سوشل میڈیا بریگیڈ نے، وہ رات کو ان میں سے ہوا نکال دی گئی یہ کہہ کے کہ جناب سردار ایاز صادق صاحب کی جو ملاقات تھی وہ ایاز صادق صاحب کی ہمشیرہ کے افسوس کے لیے تھی، لیکن
یہ پریس ریلیز جاری جو کی گئی جس میں ان کے پہلے گناہ گنوائے گئے، اپنا جناب فیض حمید صاحب کے کہا گیا کہ ان کے خلاف چارج فریم کر دیا گیا ہے، ساتھ میں ان سے 9 مئی کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی۔ وہ جو 9 مئی کی تحقیقات شروع کی گئی ہیں، تو 9 مئی کے اندر تو مرکزی اقتدار عمران احمد خان نیازی اور ان کی ہمشیرگان اور ان کی مطلب بیوی صاحبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ شامل۔ تو اس کا مطلب ہے اگر 9 مئی کہ اگر آپ 9 مئی کے اندر کوئی 2 نمبری نہیں کی ہوئی آپ صرف احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے، اور یہ 338 جگہوں کے اوپر جو پاکستان فوج کی تنصیبات کے اوپر منظم طریقے سے حملہ ہوا، وہ ایک انسیڈنٹلی ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو ڈینائی کرنے کے لیے اگلوں نے یہ کہہ دیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ بھی اس کے تحت بھی کاروائی ہو رہی ہے، اس کے تحت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیوں لگے گا؟ اس کے اوپر ابصار عالم حیدر صاحب کا وہ ولاگ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، اور وہ الزام جو انہوں نے آج سے کچھ 4-5 ماہ پہلے لگایا تھا کہ موصوف یعنی کہ فیض حمید صاحب جاتے ہوئے ساتھ میں اپنے ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا لے کے گئے تھے، اور ان کے پاس کتنے کتنے خوفناک کمپیوٹر موجود ہیں، وہ ہمارے ایک آئی ٹی کے متعلق دوست ہیں وہ بتا چکے ہیں۔ تو اس میں سے اس لیول کے اوپر آپریٹ کرنے والے اداروں کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آئی ایس آئی کے پاس سپر کمپیوٹر موجود ہیں تو میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہو۔ ان میں سے وہ ڈیٹا لے گئے جس کے اندر لوگوں کے مختلف نجی معلومات بھی شامل تھیں۔ اب وہ اس ڈیٹا کو استعمال کر کے حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہونے کے بعد آپریٹ کر رہے ہیں۔ بلایا گیا، سمجھایا گیا کئی دفعہ بھی، اپنے ایک سورس سے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا بنا، انہوں نے کہا سمجھایا تو گیا ہے لیکن وہ باز نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یہ کوئی 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، فیض باز نہیں آ رہا، تو فیض صاحب باز نہیں آ رہے تھے، پھر انہوں نے فیض صاحب کو امپلیکیٹ کر دیا ایک اور کیس کے اوپر، اس کیس سے بانی پی ٹی آئی کے فوراً پاؤں کان کھڑے ہو گئے، اینٹیناز کھڑے ہو گئے ہیں، ایگی کرنے لگے، ٹھیک ہے، وہ اینٹینا کھڑے ہونے چاہیے، کیونکہ آپ جو ہیں یعنی کہ بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران احمد خان نیازی گوڈے گوڈے کھوبے ہوئے ہیں اس کے اندر، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اور جو انہوں نے پلاننگ کی، اور جس طرح انہوں نے غیر ملکی قوتوں کا اینٹی پاکستان عناصر کا ایجنڈے کی تکمیل کی اور دنیا کے سامنے پاکستان کے دفاع اور دفاعی افواج کو ایک مذاق کا نشانہ بنایا، اور اس مذاق کو پھر بار بار سوشل میڈیا کے اوپر دہرایا، تو یہ تو پاکستان تو جو ہے وہ تو غریب کی آہ ہے، اور جس نے اس کے خلاف کیا ہے کسی کے وسائل سے، اس کو تو اس نے نہیں بخشنا، بندے کے پاس کی تو بات کوئی نہیں ہے۔ اگر فیض حمید خان اور عمران احمد خان نیازی اگر یہ عبرت کا نشان نہیں بنتے تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہو، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کی، اور پاکستان کے وہ والے راز جو ہیں وہ انہوں نے ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے مس یوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ حشر تو ان کے ساتھ بہت برا ہونا۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ بات ہم بھی اس پہ کوئی بات کر لیں۔ وہ اینکروں کا قصہ درمیان میں رہ گیا، انہوں نے کہا کہ جی 3 اینکر بھی ملوث تھے۔ میں نے کہا یار بہترین اور سیف طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ معید انگوٹھا جو ہے، میرا مطلب معید پیرزادہ جو ہے، معید انگوٹھے کا نام لگا دیں، صابر شاکر صاحب کا نام لگا دیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے آفتاب اقبال کا نام لگا دیں، اور ویسے بائی دا وے یہ تینوں کے تینوں بینیفٹ تو ہوئے ہیں نا ان کو، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ باتیں ریکارڈ پہ ہے نا یار، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی رپورٹ جو پیش ہوتی ہے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے، اس میں ریکارڈ پہ تو چیزیں موجود ہیں نا، ہمیں چند صاحب نے بتایا تھا، ہاں، تو میرا مطلب ہے کہ ان کو پیسے دیے گئے سرکاری خزانے سے، اور غیر سرکاری خزانے سے ان کو کیا کچھ دلوایا گیا ہوگا۔ یہ خاص طور پہ آپ ٹی وی کا جو جلبہ تھا، اس کے اندر جس طرح فیض صاحب ملوث تھے، ویسے حافظ صاحب جان کی امان پا کے عرض کروں، وہ تو ڈی ٹی ایچ والا ہے، وہ بھی اس نے ایسے ہی اٹھوایا ہوا تھا سر، فیض حمید صاحب نے، آپ کی مہربانی۔
الگ سے ہم ولاگ کر چکے ہیں، دوبارہ الگ سے کریں گے، آپ سے گزارش کریں گے کہ اب اس کو بھی، اس ڈرامے کو بھی ختم کر دیں، جس طرح ادارے کے پیسے یوز کر کے اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔